अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ब्रास टैक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सनोबा मुश्ताक और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जैद हामिद साहब। नाजरीन, पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने इकोनॉमिक टेररिज्म के उन सोल्यूशंस की बात की थी जो हमारी कौम को इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लेने की ज़रूरत है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उन सोल्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी हुकूमत वक्त को लेने चाहिए। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। जी जैद साहब। शुक्रिया सनोबर। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर यानी इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर मुसलमानों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसकी हमने बात की, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं है कि अगर कोई तब्दीली मुकम्मल, मजमूई और महकम तौर पर लेकर आनी है तो हुकूमत वक्त का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। आखिर सुल्तान, अथॉरिटी, पावर, हुकूमत किसी वजह से ज़मीन में नाफिज की जाती है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका एक काम है किसी कानून को जारी और नाफिज करना। अगर हुकूमत वक्त को हमें यह बताना पड़े कि कौम की फलाह के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो हुकूमत इस काबिल नहीं है कि अपनी उस हुकूमत को चलाए या उस मनसब पर बैठे जिस पर वो बैठी हुई है आज। क्योंकि जब वो इतनी बड़ी इमानत, इतना मुकद्दस इमानत को अपने कंधों पर उठाते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वो इस काबिल भी होंगे कि जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। अगर वो नाअहल लोग हैं, अगर वो करप्ट लोग हैं, अगर वो खाइन लोग हैं, तो जाहिर है जो मर्जी पॉलिसीज हम बता दें, जो मर्जी तरीक़ेकार हम बता दें, ये उस पर अमल करने वाले नहीं हैं। और अगर ये सिंसियर लोग हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फिर एक हाकिम को अच्छी तरह मालूम होता है कि रियाया की फलाह आम्मा के लिए, मुल्क की बहबूद के लिए, मुल्क के दिफा के लिए क्या करना चाहिए। आज हम कुछ प्रोसेसेस की बात करेंगे, लेकिन कुछ उमूर, कुछ अहकामात, कुछ बातें, कुछ मशवरे हम देंगे। जो हुकूमत भी ये करेगी वो मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ बेहतरी करेगी। जो हुकूमत इन पर अमल नहीं करेगी वो खाइन होगी, ये याद रखिएगा। सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करना चाहेंगे आज, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की है, आइन की है। क्यों? कुरान और सुन्नत की बात हम क्यों नहीं कर रहे, आइन की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के आइन के बारे में तमाम पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासी जमातें आजकल एक शदीद बहस में और आर्गुमेंट में लगी हुई हैं कि मुल्क का आइन नाफिज होना चाहिए। आइन की तशरीह पर बहसें हो रही हैं। आइन में भी तरमीमें की गई हैं कि कौन सी 8वीं तरमीम और 10वीं तरमीम और 12वीं तरमीम, और वकला की एक तहरीक है जो सड़क पर चल रही है, जो बात ही कर रही है कि अदलिया की आज़ादी और आइन की बहाली। सियासी जमातों में इंतशार और फसाद है इस बात के ऊपर, हुकूमत में तसादुम है। लेकिन ये सब आइन के उस हिस्से की बात कर रहे हैं कि जहां पर इख्तिलाफ या बात या बहस की जा सकती है। पाकिस्तान के आइन में एक हिस्सा ऐसा भी है जिस पर आज तक कभी किसी ने एतराज नहीं किया। 73 से लेकर आज तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, उसमें कोई तरमीम नहीं लाई गई। और वो आइन का एक ऐसा पहलू है कि जो हम अपने तमाम हुक्मरानों और तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को याद कराना चाहेंगे। क्योंकि जो कुछ हम कहेंगे, जो अहकामात उन्होंने नाफिज करने हैं, जो इस मुल्क की बागडोर चलाने के लिए जो कवायद और कायदे, जो कस्में उन्होंने खाई हुई हैं, जो अहद उन्होंने किया हुआ है, उसकी बुनियाद उस दिबाचे में है, उस प्रियम्बल में है कि जो पाकिस्तान के आइन में है। पाकिस्तान के आइन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिबाचा है इसका, जिसके बाद कवानीन शुरू होते हैं, वो दिबाचा बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है कि तमाम तर हाकमियत पूरी कायनात की अल्लाह ताला की है और ज़मीन में इंसान सिर्फ इस मुक़द्दस इमानत को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये आइन कह रहा है हमारा। फिर यही आइन का दिबाचा कह रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम कायम किया जाएगा कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक मुसलमानों को इजाज़त दे कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस बात का एहतमाम किया जाएगा कि कोई मुसलमान मजबूर ना किया जाए इस बात पर कि कुरान और सुन्नत के अलावा वो कोई ज़िंदगी गुजारे। इस बात का वादा किया गया है उस आइन में, उस प्रियम्बल में, उस दिबाचे में कि मुल्क में एक इस्लामी फलाही रियासत बनाई जाएगी। उन तमाम मुक़द्दस क़वानीन को नाफिज किया जाएगा और जारी किया जाएगा जिनमें अदल है, मसावात है, जिनमें एक सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, एक फूड सिक्योरिटी है। ये तमाम मुल्क में नाफिज किए जाएंगे और मुल्क में अदल कायम किया जाएगा, मुल्क में मसावात कायम की जाएंगी। इस पर तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, तमाम कैबिनेट के वज़रा, प्राइम मिनिस्टर और तमाम वो लोग कि जो हमारी हुकूमत में आइन की बात करते हैं, इस पर कसम खाते हैं कि वो इस मुक़द्दस इमानत को पूरा करेंगे। और इसके बाद उनकी हुकूमत शुरू होती है, उसके बाद वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं। क्योंकि ये वो सेगमेंट है आइन का जिस पर कोई बहस नहीं है, जिस पर कोई आर्गुमेंट नहीं है। किसी सियासी जमात ने, किसी
ترمیم نے اس سیگمنٹ کو تبدیل نہیں کیا. یہ دباچہ ہے. آئین اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ قرآن و سنت کی حدود اور شریعت کے بتائی ہوئی تعویلوں کے مطابق ہوگا, اور کوئی ایسا عمل اس ملک میں نہیں کیا جائے گا, کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو شریعت قرآن و سنت سے متصادم ہو, اور کوئی ایسا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا جس کی بنیاد ایکسپلائٹیشن پہ ہو, ظلم پہ ہو, ربا پہ ہو, فتنے پہ ہو, اللہ رسول سے متصادم ہو, جنگ پہ ہو. دیکھیے یہ بات ہم نے آج اس لیے کہی ہے کہ ربا کا نظام براہ راست متصادم ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے ساتھ. اس کی تفصیلات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. عہد کا سوال اللہ بھی کرے گا, اور اس دنیا میں بھی جب آپ ایک قسم کھاتے ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کے نظام کو چلائیں گے, تو پھر اگر آپ ربا, سود اور ظلم اور ایک صہیونیوں کے نظام کو اس ملک میں جاری اور نافذ کرتے ہیں تو اس دنیا کے قانون کے مطابق بھی غداری کے مقدمے آپ پر بھی چلیں گے. غداری کے مقدمے اس پر تو یہ چلانے پر تیار ہیں جو ملک کے آئین میں تبدیلی کرتا ہے. اس پر کیوں نہ چلائے جائیں کہ ملک کے آئین پر عہد اور قسم کھا کر پھر خیانت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ. ہماری تمام حکومتوں پہ, ہمارے ایم این ایس پہ, ہمارے ایم پی ایس پہ اور ہمارے حکمرانوں پر اسی طرح مقدمے چلنے چاہیے غداری کے, کیونکہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی, اس آئین پر, اس عہد پر قسم کھانے کے بعد کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہم کوئی قانون سازی نہ کریں گے, نہ کرنے دیں گے, اور مسلمانوں کو اجازت دیں گے کہ اپنی زندگی اس ملک میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزاریں. آئین کی بات کرتے ہیں نا, 73 کے آئین کی بات کریں یا 75 کے آئین کی بات کریں, آؤ کرو آئین کی بات پھر. آج ہم ان کو یہی چیلنج کر رہے ہیں اور شرم دلا رہے ہیں ان سب کو کہ جنہوں نے 60 سال سے کیے ہوئے وعدے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کرتے چلے آئے ہمیشہ. اور اب خاص طور پہ تو آج جو ہمارے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو بحثیں ہو رہی ہیں, ان جو تمام لوگ آئین کی ایک ایک شق زبانی یاد ہے, یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلی شق یہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اس ملک میں. بے شرم لوگ ہیں یہ لوگ, خیانت کرتے ہیں اس ملک کو قوم اور امت اور ملت کے ساتھ. ہم یہ طریقہ کار اب بتا دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے, اگر یہ نہ کریں تو لعنت ہو ان پہ اللہ رسول کی اور ملائکہ کی اور مومنین کی, اگر یہ کریں تو خیر و فلاح پائیں گے. طریقہ ہم بتا دیتے ہیں, اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. اب ہم ریفر کرتے ہیں علامہ قائد اعظم کی اس تقریر کی طرف. پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے جو پہلی تقریر کی کانسٹیٹیوٹ نیشنل اسمبلی کو, قائد اعظم دیکھیے ہمارے مذہبی اور دینی قائد اعظم نہیں تھے, ہمارے سیاسی قائد اعظم تھے. جہاں تک سیاست کی بات ہے تو قائد اعظم کی بات کو ہم ضرور سنیں گے. جہاں تک دین, قرآن اور سنت کا معاملہ ہے, اللہ رسول ہمارے لیے ریفرنس کافی ہیں. تو قائد اعظم کی ہو سکتا ہے کچھ باتوں سے لوگوں کو اختلاف, اور ہو بھی سکتا ہے, بندے بشر ہیں وہ. قرآن اور دین کے معاملے میں تو ایکسپرٹ کبھی انہوں نے ہونے کا کلیم بھی نہیں کیا تھا. اسی اسمبلی میں ان کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں اور کیا جا بھی سکتا ہے. لیکن اسی اسمبلی کی اس تقریر میں بہت سے ایسے شاندار معاملے ہیں رموز مملکت کو چلانے کے, حکومت کو چلانے کے ایسے معاملات ہیں کہ جو آج بھی بینچ مارک ہیں, جو آج بھی ایک روشن مثال ہیں, جو پاکستان بنتے ہی قائد اعظم نے اپنی اس قوم کی فطرت کو سمجھتے ہوئے بیان کر دیے تھے کہ ملک کی حکومت سازی میں, قانون سازی میں, ملک میں ایک عدل کا نظام قائم کرنے میں, اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں, جس کا ذکر آئین میں کیا گیا ہے, 73 کے آئین میں بھی کیا گیا ہے کہ قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق شریعت کے دیے ہوئے قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے. اس کی بنیاد قائد اعظم 1947 میں رکھی تھی اور کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے تھے. آج وہ آپ سے بات کرتے ہیں. جو پہلا پوائنٹ قائد اعظم نے بتایا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے, ملک کے اندر امن قائم کرو. یہاں پر ہم رکیں گے تھوڑا سا, اور ہم مثال دینا چاہیں گے سورہ قریش کی قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے جو قریش پر احسان اپنا جتایا ہے, قریش کو احسان مند کیا ہے اپنا, قرآن کو وہ نعمتیں یاد کرائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کی ہیں, اس میں جو تمام نعمتوں کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ ان کو شکر گزار ہونا چاہیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ نے 2 پوائنٹس ایمفسائز کیے ہیں. اللہ نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا, یعنی اللہ نے ان کو فوڈ سیکیورٹی دی اور لا اینڈ آرڈر امپروو کیا. یعنی یہ 2 بنیاد, آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کسی بھی حکومت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکومت اور اختیار دیتا ہے اس کو یہ 2 کام کرنے چاہیے کہ فوڈ سیکیورٹی, اطعمہم من جوع, بھوک میں کھانا کھلایا. اللہ نے ہم کو ایک نظام دیا کہ جس کے اندر آج اللہ کے فضل کے ساتھ جو حکومت اتنی زیادہ وسائل اور اختیار اور طاقت اس کے پاس ہے, ذمہ داریاں 2 بنتی ہیں اس کی بنیادی طور پر. بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور لا اینڈ آرڈر امپروو کرو, کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو بنیادی رسپانسبلٹی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو اپنی پہلی تقریر میں ذکر کیا ہے, پہلا پوائنٹ انہوں نے بتایا حکومت وقت کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے. لا اینڈ آرڈر کیسے بہتر کیا جائے گا؟
لا اینڈ آرڈر بہتر کرنے کے طریقہ کار کیا ہوں گے، وہ ہم انشاءاللہ سارے آگے سیگمنٹس میں ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ زید صاحب آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹس بتائے ہیں، لیکن ہم انہیں مزید ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی زید صاحب۔ دیکھیے جیسے ہم نے آپ سے بات کہی کہ قائد اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں جن عناصر کا ذکر کیا تھا کہ آنے والی حکومتوں کو سب سے پہلے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، وہ ایشوز آج تک ہمارے لیے سب سے بڑا کرائسس بنے ہوئے ہیں جب کسی حکومت نے اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ پہلے قائد اعظم نے بات کی لا اینڈ آرڈر کی، ملک کے اندر امن ہو، جب عافیت ہوگی تو اس کے بعد کچھ ہوگا، جب فتنے فساد ہنگامے برپا ہوں گے تو کسی قسم کا نہ تو کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے نہ عدل قائم ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا برائبری اور کرپشن، آج اس ملک کی سب سے بڑی فتنوں کی جڑ کرپشن ہے، ہمارا سب سے بڑا کرائسس آف موریلٹی ہے، ایک بھی ایماندار شخص نہیں ملتا اس ملک میں۔ جس شخص کو حکومت دی جائے، جس شخص کو مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری دی جائے، وہ کرپشن میں اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، ہمارا بہت بڑا کرائسس ہے۔ ان سب کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن فی الحال ہم صرف وہ پوائنٹ بتاتے ہیں جو قائد اعظم نے پہلے 4 پوائنٹس اٹھائے تھے اس میں۔ پھر آپ نے بلیک مارکیٹنگ کی بات کی، بلیک مارکیٹنگ ذخیرہ اندوزی، آج ملک میں خوراک کی قحط ہے، خوراک کی کمی بھی ہے اور جو ہے وہ بلیک مارکیٹ بھی ہو رہا ہے، اسمگل بھی ہو رہا ہے، سنبھالا جا رہا ہے، مارکیٹ میں نہیں لایا جا رہا، بازار میں نہیں لایا جا رہا، مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے، اسی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اور چوتھا نیپوٹزم یعنی اقربا پروری، جب میرٹ کو بائی پاس کر کے اپنے رشتہ داروں، اپنے قبیلے کے لوگوں، اپنے گاؤں والوں، اپنے وفاداروں، اپنے جیالوں کو نوکریاں دی جائیں اور ان کو ایسے ایسے عہدوں پر لگا دیا جائے جو مسلمانوں کی امانت ہوتے ہیں، جب ان کو ایسے عہدوں پہ لگا دیا جائے جس کے وہ اہل نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کی نشانیاں بدترین حکمرانوں کی نشانیاں یہ بتائی ہیں جب بیت المال کو وہ اپنی ذاتی جیب کا خرچ سمجھ کے استعمال کرنے لگے اور حکومتیں نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نیپوٹزم یا اقربا پروری یا سفارشیں یہ کام کرتی ہیں اور میرٹ اور فلاح عامہ، فلاح مسلم اور فلاح مملکت جو ہے وہ ذہن میں اور وہ مقصد نظر نہیں ہوتا۔ جب یہ دقتیں ہوں تو پھر یہ معاشرے میں کبھی بھی کسی قسم کی ریکمنڈیشن ہم اگر دیں گے وہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ یہ 4 فساد اپنی جگہ باقی ہیں۔ آئیں ذرا ہم ان کو بتائیں، ایک ایک کر کے ایڈریس کرتے ہیں ان کو۔ پہلے لا اینڈ آرڈر، قرآن پاک نے ایک بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے، بنیادی شرط بتائی ہوئی ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ قصاص کا ایک قانون قرآن نے دیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ کس شخص نے ظلم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے انصاف کے تحت۔ اس حکومت نے سزائے موت کا قانون ختم کر دیا ہے، براہ راست متصادم ہے قرآن و سنت کے قانون کے ساتھ۔ یہ قسم کھا چکے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عہد لے کر آئے تھے یہ کہ ہم اللہ رسول کے قانون کی حفاظت کریں گے۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ براہ راست اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے متصادم قصاص کا قانون ختم کر دیا۔ کس بنیاد پر، کس قانون کے تحت؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ اس ملک میں جو دہشت گردی کی مہم چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک کا وجود خطرے میں پڑ گیا، ایک آخری دہشت گرد اس ملک میں 8 سال پہلے سولی چڑھایا گیا تھا۔ ہزاروں لوگ، بے گناہ لوگ، معصوم عورتیں، بچے گھر اجڑ چکے ہیں، تباہ برباد ہو گیا پورا معاشرہ دہشت گردی کی وجہ سے۔ دشمنوں کے ایجنٹس بھی ہیں، اپنے بھی احمق ہیں اس کے اندر، مگر ان کو سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ انصاف کیوں نہیں ہے؟ چاہے وہ پی سی او ججز ہوں یا غیر پی سی او ججز ہوں، کسی جج نے اس ملک میں انصاف کیوں نہیں نافذ کیا؟ کسی جج نے اس ملک کے اندر عدل کا نظام کیوں نہیں لے کر آئے؟ سب سے بڑا فساد اور فتنہ لا اینڈ آرڈر کا کرائسس اس لیے ہوتا ہے کہ ملک میں عدل کا نظام نہیں ہے۔ اسٹیٹسٹکس، فیکٹس، فگرز یہ کہتے ہیں کہ سب سے کرپٹ ادارے اس ملک میں لارڈ جوڈیشری اور پولیس ہے۔ ایک مذاق بنا ہوا ہے لارڈ جوڈیشری میں کہ 5 لاکھ کا وکیل کرنے کے بجائے 2 لاکھ کا جج کر لو۔ یہ ان للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا جا سکتا اس ملک کی جو جوڈیشری کا حال ہے اور جو اس ملک کی پولیس کا حال ہے، جو اس کی عدالتوں کا حال ہے۔ یہ صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہے لہذا یہ ہو رہا ہے، ایک مورل کرپشن بھی ہے۔ بہت سے جج ایسے بھی ہیں اس میں جو اس تکلیف میں بھی حلال کھاتے ہیں، چاہے وہ لوور کورٹس کے ججز ہوں یا ہائی کورٹ کے ججز ہوں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہیں وہ۔ بہت سے وکلا، کتنے وکلا جو اس وقت قانون کی حفاظت کے لیے، سو کالڈ قانون کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ جلوس نکال رہے ہیں 1 سال سے، کتنے ایسے ہیں جو قاتلوں کے، ڈاکوؤں کے، بدکاروں کے اور ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کر کر کے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کے مقدمات لیتے ہیں پیسوں کے لیے اور لے کے ان کو بری کرا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ مارکیٹ میں جا کے اسی طرح ظلم کریں۔ جب قانون کی بات کرتے ہیں اور چونکہ آئین کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی آئین کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسی آئین میں آپ نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ فرض ان وکیلوں پر بھی عائد ہوتا ہے جو آج آئین کی بحالی کے لیے پوری قوم کو مفلوج کر کے بیٹھ گئے۔
تو پہلی بات لا اینڈ آرڈر ہے. جب تک ملک میں عدل نہیں ہوگا، جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا، اور یہ ہم صاف بتا دیں کہ چاہے ججز بحال ہوں یا ججز نہ بحال ہوں، انصاف نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ جب یہ جج تھے اس وقت بھی انصاف نہیں تھا. یہ پچھلے 60 سال سے ایک نظام جو انگریز کا دیا ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے. اس پورے نظام کو ریڈیکلی تبدیل کرنا ہے. کیسے وہ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے. قصاص، انصاف. اگر انصاف لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مزید اس کے بعد کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکیں گے. نمبر 2، برائبری اینڈ کرپشن. دیکھیے جب ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز. چین میں بھی یہ پرابلم تھی. چین میں انہوں نے اس کا کیا علاج کیا؟ چین میں وہ برائبری پہ، کرپشن پہ سزائے موت دیتے ہیں. یہ ایک ملک کے لیے کرائسس بن گیا، ایک ناسور بن گیا، ایک کینسر ایسا اس ملک میں جس ملک کی جڑوں کو کھا لیا ہے. ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہیں اس ملک میں، لیکن جتنے وسائل ہیں اس میں تقریباً 80% وسائل ایسے ہیں جو کرپشن میں کھا لیے جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ فنڈ میں مشکل سے 15 یا 20% جاتے ہیں. صرف ایک مثال ہے پچھلے دنوں کی کہ جب ایک نہر بنانے کی بات کی گئی تو اس کا ایسٹیمیٹ 120 ارب روپے بنایا گیا، اور جب اس نہر کو 3 دفعہ ری ایسٹیمیٹ کروایا تو آخر میں 21 ارب میں وہ نہر بنائی جانے لگی. ایک پروجیکٹ پہ 100 ارب روپیہ حرام ہڑپ کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیول پر کرپشن ہے. یہ پرابلم قائد اعظم نے 1947 میں پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو ایڈریس کرتے ہوئے کہی تھی. ان سب کا علاج کیا ہے وہ بھی آئیں گے اس پہ. پھر بلیک مارکیٹنگ. ظاہر ہے جب ملک میں کرپشن ہوگی تو بلیک مارکیٹنگ اس کا ایک فال آؤٹ ہے، ایک نتیجہ ہے، وہ ہوگا. اور پھر نیپوٹزم، جہاں میرٹ نہیں ہو، جہاں ایسے خائن اور بدکار لوگوں کو حکمران مقرر کیا جائے، ان کو اپوائنٹمنٹس دی جائیں، ان کو ایڈوائزرز لگائے جائیں جن کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ بدکار اور خائن ہیں، اہل نہیں ہے اپنے منصب کے، اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاح کی ذمہ داری ان کو دے دی جائے. جب معاملہ یہ ہو کہ حکمرانوں اور ایم این اے اور ایم پی ایس کے بیٹے زکوٰۃ فنڈ سے اپنے لیے گاڑیاں خریدیں اور میڈیکل ایکسپینسز پورے کریں، خیانت کا یہ لیول ہو، تو اس کے بعد جو مرضی اسٹریٹجی اور پلان ہم دیتے رہیں وہ نہیں چلے گا. پہلے معاملہ جو کرنا ہے یہ بیسک فنڈامنٹل 4 ایلیمنٹس، ایمانت اور دیانت، لا اینڈ آرڈر، برائبری اور کرپشن اور نیپوٹزم، میرٹ. جب یہ معاملات اگر کوئی بھی حکومت کر لے گی، یاد رکھیے اس کے بعد جو کچھ ہوگا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا. اور یہ سارے معاملات ایک اچھی قیادت سے شروع ہوتے ہیں، ایک سنسیئر قیادت سے شروع ہوتے ہیں. ہماری پرابلم نہ رولز ہیں، نہ ریگولیشنز ہیں، نہ ایجوکیشن ہے، نہ تعلیم ہے. پاکستان کا سب سے بڑا، پاکستان کی حکومتوں کا سب سے بڑا کرائسس یہ رہا ہے کہ خائن حکمران آتے رہے. جو خائن نہیں بھی تھے وہ انکمپٹنٹ تھے، کام جانتے ہی نہیں تھے، نااہل تھے. اور جو نااہل تھے وہ جاہل بھی ساتھ تھے، اگنورنٹ بھی تھے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اچھا مشورہ بھی نہیں لینا چاہتے تھے. نااہل لوگ بھی اچھا مشورہ لیں تو کچھ نہ کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں. جو ان کے ایڈوائزرز، جو ان کے مشیر مقرر ہوتے ہیں، ناپاک اور پلید ترین لوگ ہوتے ہیں. کوئی امریکہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی CIA کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، کوئی انڈیا کا ایجنٹ ہوتا ہے، یہ مشیر ہوتے ہیں. جب اس کمبینیشن کے ساتھ دنیا کا بہترین سے بہترین حکمران بھی، اگر صالح حکمران بھی آ جائے، اگر اس کے مشیر ناپاک اور پلید ہوں تو وہ نہیں چل پائے گا. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے جب نیپوٹزم ہو، جب برائبری ہو، جب کرپشن ہو. ہم ان بیسک فنڈامنٹلز کی بات کر رہے ہیں، ان پر سختی کرنی پڑے گی، شدید سختی کرنی پڑے گی. قصاص کا قانون واپس لانا پڑے گا. قصاص انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. جسٹس از ٹو بی ڈن اینڈ آلسو سین ٹو بی ڈن. نظر آئے کہ جسٹس ہے اس ملک میں، انصاف ہے، عدل ہے. اور یہ ذمہ داری پھر عدالتوں پہ بھی ہے، ججوں پہ بھی ہے، وکلاء پہ بھی ہے، اور حکومت وقت کے اوپر بھی ہے. کیونکہ اگر وہ یہ انصاف نہیں دے سکتے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ خائن ہیں، یہ غدار ہیں، کیونکہ یہ عہد لے کر آئے ہیں، قسم کھا کر آئے ہیں کہ ہم پابندی کریں گے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کی ریاست کی، اللہ رسول کے قانون کی. اور جو یہ نہیں کر رہے ہیں اس وقت، غداری کے مقدمے پھر سب پہ چلنے چاہیے. اچھا زید صاحب، جب آپ اسلامی اقتصادی نظام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، جب ہم اسلامی اقتصادی نظام کی بات کریں گے تو اس کی بنیاد، فنڈامنٹل پیرامیٹر اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ کیا اس نظام میں ربا ہے. سٹارٹ وہاں سے، کیونکہ ربا ایک ایسا پریکٹس ہے جس پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. یہ تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں چل ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے حکومت وقت کو احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ اتنے سال کے اندر ربا کا نظام ختم کر کے ہم کو ایک ربا کے بغیر نظام جاری کر کے دیجیے. کیونکہ اور سپریم کورٹ میں آرڈرز پاس ہیں اس کے اوپر، لیکن نہ کسی کو معلوم ہے اس نظام کو تبدیل کیسے کرنا ہے، نہ ہی کوئی کرنا چاہتا ہے. کرنا کیسے، یہ ہم آگے بتائیں گے. جیسا وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا،
حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. جی زید صاحب. دیکھیے اسلامک اکنامک ماڈل کی پہلی بنیاد یہ ہوگی کہ اس میں ربا کا نظام نہیں ہوگا. جب ربا کا نظام نہیں ہوگا وہاں سوشل جسٹس ہوگا, وہاں عدل ہوگا, وہاں انصاف ہوگا, وہاں فوڈ سیکیورٹی ہوگی, وہاں مساوات ہوں گی. یہ ایک اسلامک اکنامک ماڈل آئسولیشن میں نہیں, ایک سوسائٹی کی پوری سوسائٹی کے ساتھ, پورے ایک معاشی ماڈل کے ساتھ, معاشرتی ماڈل کے ساتھ تشکیل پائے گا. آج کیا سٹیٹ ہے ہماری, اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں. ہم نے آئیڈیل ڈیفائن کر لیا ہے کیا ہوگا. آج جو سٹیٹ ہے کہ پاکستان کی تمام تر اکنامکس ربا بیسڈ ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو چاہے وہ پرائیویٹ بینکس ہوں. ربا بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے. پیپر کرنسی پہ اس کی بنیاد ہے جس کے پیچھے کوئی سونا نہیں ہے, ساری فیک پیپر کرنسی ہے. انفلیشن بڑھائی جاتی ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ کی وجہ سے کہ جہاں 100 کے 1000 بنائے جاتے ہیں. ان ریالٹی پیسہ ایگزسٹ نہیں کرتا, صرف اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے بینکوں کے ذریعے, کھاتوں میں حساب کتاب کے ذریعے. پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ امیر امیر تر ہوتے جاتے ہیں. غریب لوگوں کو چاہے زکوٰۃ اور صدقات نکالے جائیں اس کا فائدہ نہیں ہے. سرکاری طور پر کوئی بیت المال نہیں ہے, جو بیت المال ہے وہ مذاق ہے بیت المال کے ساتھ. اور اس میں خیانت کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہا کہ نیپوٹزم اور بڑے بڑے حکمرانوں کے صاحبزادے بیت المال سے پیسہ نکال کر پرل کانٹیننٹل میں اور میریٹ میں ڈنرز کرنے جاتے ہیں. یہ بیت المال کا حال ہے. جب مسلمان حکومت کے مال جس کے پاس ہیں وہ ذاتی مال اس کو سمجھتا ہے. ایک ایم این اے کے اوپر 5 سال میں تقریباً 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا جاتا ہے صرف ایم این اے پہ کچھ نہ کرنے کا. تقریباً 9 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ایم این ایز ایم پی ایس کے پرکس, ان کے بینیفٹ, ان کی تنخواہیں, ان کی گاڑیاں, ان کے فون, ان کے ایئر ٹکٹ, ان کے بچوں کے میڈیکل علاج, اس ساری خرافات پہ یہ غریب مسکین بھوکی قوم 9 ارب روپیہ خرچ کرتی ہے, جس کے نتیجے میں ایک خرافات قسم کی اسمبلی وجود میں آتی ہے کہ جو ہر قسم کا وہ ایشو جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, نیشنل اکنامک پالیسی سے ریلیٹڈ ہے, اس پر بات کرنے کی اہل نہیں ہوتی اور صرف ربر سٹیمپ ہوتی ہے اپنی پارٹی کی یا اس کی جو زیادہ بہتر قیمت لگا سکے, چاہے وہ غیر ملکی طاقتیں ہوں چاہے ملکی طاقتیں ہوں. یہ حکومت کا اس وقت کا حال ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس نظام کو ریپیئر کیا جائے یا ریپلیس کیا جائے. جب ایک گاڑی بھی پرانی ہو جاتی ہے ایک بہت عرصے تک تو ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد یو ریئلائز کہ مزید اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نظام کو ریپیئر نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. ریپلیس کر کے ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جس نظام کو قائم کرنے کا عہد آپ نے آئین پہ لیا ہوا ہے. اور چونکہ ان میں سے آئین کسی نے نہیں پڑھا لہذا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عہد کس پہ لے رہے ہیں. اب پھنس گئے, کیونکہ اب اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ملک و ملت کے بھی غدار ہوں گے, اللہ رسول کے بھی غدار ہوں گے, اور لعنت بھی ہوگی اللہ رسول کی اور ملائکہ کی اور مومنین کی ان کے اوپر. ابھی تک تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, لیکن سٹیپس ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کو آگے اب کرنا کیا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت کی جو سٹیٹ موجود ہے اس میں پیوند کاری نہیں کی جا سکتی, اس میں ریڈیکل چینجز لانے پڑیں گے. لیکن آف کورس ہم اس طرح کے چینجز نہیں لانا چاہتے ہیں کہ پورا معاشرہ, کیونکہ نہ تو وہ لیڈرشپ ہے نہ وہ قائد موجود ہیں نہ وہ حکمران ہیں, اور معاشرہ بھی ابھی اس کا میڈیا, اس کے حکمران, اس کے سسٹم, اس کا نظام اس وقت تیار نہیں ہے اتنے بڑے چینج کے لیے. تو چینج آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے لایا جا سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے بیسک فنڈامنٹل سٹیپس ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں. اگر وہ نہ کیے گئے کہ ملک کے اقتصاد, ملک کا دفاع, ملک کی معاشرت, ہماری معیشت سب تباہ و برباد ہو جائے گی. آج کل کے اس دور میں جب پورے پاکستان کے آس پاس خطرات منڈلا رہے ہیں, جب ہمیں بھوکا پیاسا مارنے کا پلان کیا جا رہا ہے, جب پورے ملک پر دشمن حملہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ عام بات کی جا رہی ہے کہ ملک اب ٹوٹ جائے گا, جب یہ خطرات کے لیول ہوں اور حکمرانوں کا حال یہ ہو کہ 3 ماہ کے یہ حکمران ہیں جس میں سے یہ آدھا وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں, تو اس صورت میں اس بات کی امید ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ حکمران کوئی بہتری اور کوئی خیر کا کام کریں گے. خیر انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ ہوگی, ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے. یہ نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے, کیونکہ اللہ نے اس ملک کو ضائع نہیں کرنا. طریقہ کار جیسے ہم نے عرض کیا اب ہم بتا دیں گے آپ کو. اچھا صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ حکومت وقت کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کاموں کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیے اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی سادی مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں. جیسے ایک گھرانہ ہو
اس گھر کا باپ اور چند بچے ایک گھر میں رہتے ہوں، گھر کے صحن میں خزانے دفن ہوں، ان کو معلوم بھی ہو کہ وہاں خزانے ہیں، اس کے باوجود باپ کا حال یہ ہو کہ اپنے خزانے نکالنے کے بجائے ہمسایوں سے قرض لے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کی جیبیں کاٹے، بچوں کو بھوکا مارے، اور اس کے بعد بچوں سے جو پیسے لے قرض کی ادائیگی کے لیے وہ اپنے ایک اکاؤنٹ میں کہیں اور رکھنا شروع کر دے اور قرض کی ادائیگی بھی نہ کرے، تو ایسے باپ کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ اپنے بچوں کا بھی خائن ہے، اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہا ہے، اور اللہ رسول کا مجرم تو وہ بنتا ہی ہے، اور جو وہ کچھ وہ کر رہا ہے چند دنوں میں گھر کو توڑ کے دم لے گا۔ پاکستان کا ایگزیکٹلی یہی حال ہے اس وقت۔ اللہ کی قسم ہمارے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس کسی ایک ایسی چیز کی کمی ہو کہ ہم اپنے آپ پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنا ایک اقتصادی نظام نہ قائم کر سکیں۔ مثالیں دے کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے حکومت وقت کرتی کیا ہے؟ آمدنی کے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں۔ پہلا ذریعہ حکومت وقت کا ہے آمدنی کا ٹیکسز، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں۔ ڈائریکٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کام کیا، تنخواہ آپ کو ملی نہیں، آپ کے بینک آپ کے سورس پہ ہی آپ کو تنخواہ ملنے سے پہلے ٹیکس کٹ گیا، آپ نے اس ٹیکس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، آپ کو کسی نے بھی آپ کے امپلائر نے آپ کے حکومت وقت کے اگر آپ ملازم ہیں یا پرائیویٹ کمپنیز کے ملازم ہیں تو وہ ٹیکس کاٹ کے آپ کو تنخواہ دیتی ہیں، وہ ٹیکس حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ دوسرا انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے، نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹرول کو ایک دن میں 10 روپے لیٹر بڑھا دیا۔ اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، جو اس قابل ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، جو بیچارہ صبح اور شام جان مار کے صرف اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدنے کے قابل ہے، نہ ان کا علاج کرا سکتا ہے، نہ گھر کا کرایہ دے سکتا ہے، آپ اس سے بھی ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ بچے گھر میں بھوکے ہوں اور باپ اپنے بچوں کا کھانا چوری کرنا شروع کر دے۔ ایسے ناپاک اور پلیت باپ کو کیا کہیں گے آپ؟ جبکہ اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اپنی عیاشی بند نہیں کر رہا، اپنی بدکاری، اپنی شراب، اپنا گھومنا پھرنا، اپنی تفریح، اپنی عیاشیاں، اپنے فون کال، اپنے ہوائی جہاز، اپنے دبئی کے ٹرپ، وہ سب جاری ہیں اس کے، لیکن اپنے بچوں کا کھانا مار رہا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے معاملہ۔ اس پروسیس کو سیدھا کرنا بڑا سمپل پروسیس ہے، بہت سمپل پروسیس ہے۔ انکم ٹیکس ایک ناجائز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ایک قطعاً حرام، ایک ان اسلامک ٹیکس ہے۔ اب ہم آپ کو حل بتاتے ہیں۔ جو دوسرا طریقہ حکومت وقت کے پاس وسائل کو جمع کرنے کا ہے وہ نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں۔ جس طرح سعودی عرب میں عوام پہ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سعودی حکومت اپنی تمام تر آمدنی تیل سے لیتی ہے، ان کے پاس نیچرل ریسورس ہے، وہ فروخت کرتے ہیں، اس سے آمدنی لیتے ہیں، اپنی قوم پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا گزارا بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے اتنا نیچرل ریسورس موجود ہے کہ اگر اس نیچرل ریسورس کو ہم استعمال کریں تو ہمیں اس قوم پر ٹیکس نہ لگانا پڑے۔ ہم اس پر آئیں گے، اب ساری معاملے اس ساری بات کی تفصیلات ڈسکس کرنے کی ہے انشاءاللہ وی ول۔ جیسا ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ویئرز۔ جی زید صاحب، آپ بات کر رہے تھے حکومت کے ریونیوز کی۔ جی، جیسے ہم نے آپ سے بات کی کہ ایک حکومت اپنی آمدنی کے لیے ٹیکسز لگاتی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، دوسرا طریقہ ہوتا ہے نیچرل ریسورسز، جو دولتیں خزانے زمین کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اس قوم کو، اور تیسرا طریقہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ منی سیوڈ از منی ارنڈ، جو آپ نے بچت کی وہ بھی آپ کی آمدنی ہوتی ہے۔ اپنے وہ عیاشیاں، وہ خیانتیں، وہ فضول خرچیاں، وہ شاہ خرچیاں جو حکومتیں وقت کرتی ہیں، ان کو اگر کنٹرول اور کنٹین کر لیں، جیسے ہم نے بات کی کہ صرف ہمارے پارلیمنٹ ممبرز آف نیشنل اسمبلی کا بھی 9 یا 10 ارب روپے سال کا 5 سال کا خرچ بنتا ہے، ان کا کروڑہا روپے سال ان کی تنخواہوں پہ اور خرچ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر یہ اپنے خرچے نیچے کر لیں، یہاں پر ہم ایران کے بادشاہ کی، ایران کے صدر کی مثال دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی 1977 کی پرانی گاڑی استعمال کرتا ہے، اپنے باپ کے پرانے گھر میں رہتا ہے جو 40-60 سال پرانا گھر ہے اس کا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں کی تو زمین پہ بیٹھ کے پنیر اور انار اور کیلوں کے ساتھ مہمانوں کی تواضع کر دی اور زمین پہ سوتا ہے۔ وہ بھی تو ایک ملک کا صدر ہے نا۔ فیڈرل کاسترو جو کیوبا کا صدر ہے، وہ بھی اپنی قوم کے بیچ میں زمین پہ ہی رہتا ہے، قوم کے ساتھ رہتا ہے، جبھی تو 50 سال ہو گئے امریکن اس کو نکال نہیں پائے وہاں سے، اور قوم ابھی تک اس سے محبت کرتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز وہ بھی تو ایک حکمران تھے،
کہ جو امانت اور دیانت کا اتنا معاملہ اہتمام کرتے تھے کہ ایک دھیلے کی بھی خیانت ممکن نہیں تھی ان کی حکومت میں کہ ریاست اسلامی میں کوئی خیانت کر جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک شدت کے ساتھ، خلفائے راشدین، تمام بیچ بعد میں آنے والے مسلمان عادل حکمران، مثال حکمران سیٹ کرتے ہیں. جب حکمران عادل ہوتا ہے، جب حکمران مسلمانوں کے مال کو امانت سمجھ کے خرچ کرتا ہے، تو یہ قدرتی امر ہے کہ خود بخود پوری حکومت میں، پوری قوم میں امانت اور دیانت کا کانسیپٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو 3 طریقے جیسے ہم نے بتایا. پہلا طریقہ اپنا آمدنی کا ٹیکسز ہیں، دوسرا طریقہ نیچرل ریسورسز ہیں، اور تیسرا طریقہ اپنے خرچوں کو کم کر کے اپنے لیول کو نیچے لانا ہے. ٹیکسز پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم بات کرتے ہیں نیچرل ریسورسز پہ. کیونکہ اگر نیچرل ریسورسز آپ کے پاس اتنے زیادہ ہوں، آپ کے پاس خزانے موجود ہوں، تو پھر آپ کو عوام کا خون نہیں چوسنا پڑتا. پھر آپ ایک شخص ہے کہ جو جان مار کر موٹر سائیکل پر کھانا ڈیلیور کرتا ہے اور کچھ پیسے کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اس سے آپ ٹیکس نہیں وصول کرتے. وہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو آپ ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ حکومت کے خزانے میں اربوں روپے راتوں رات پہنچ جائیں، تاکہ شاہ خرچیاں ہوں اور یہ پوری حکومتیں جہاز بھر کے جائیں، عمرے کریں، عمرہ کرنے جائیں بیت المال کے فنڈ پر. یہ نہیں ہوتا. پھر دیکھیے اب ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں. جیسے ہم نے اس باپ کی مثال دی تھی جس کے گھر کے لان میں خزانے دفن ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے. سیندک اور ریکوڈک یہ 2 گولڈ اور کاپر مائنز ہیں بلوچستان میں. جو نئے ایسٹیمیٹس ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، کم از کم اگر ایوریج بھی لگائیں، کم تر کی بھی ان کی قیمت کا حساب کریں تو یہ 200 ارب ڈالر کا سونا اور کاپر پاکستان کی زمین میں سرفیس پہ رکھا ہوا ہے. اس کو نکالنا کوئی پرابلم نہیں. ایسی کوئی خفیہ ٹیکنالوجی نہیں ہے زمین سے کاپر اور گولڈ نکالنا کہ یہ کام ہم خود نہ کر سکیں کہ یہ سارا کا سارا خزانہ ہم نے یہودیوں کو بیچ دیا ہے. کس لیے بیچ دیا ہے؟ کس حکومت نے بیچا ہے؟ پچھلوں نے بیچا تھا، انہوں نے رینیو کیا. اس کے بعد پاکستان کے سندھ میں جگہ جگہ کوئلے کے ذخائر ہیں. پاکستان کوئلہ امپورٹ کر رہا ہے. آپ یقین کریں گے یہ بات، بحری جہاز بھر کے ہم کوئلے امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخیرے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں اور 60 سال میں ان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا، ڈیولپ کرنے نہیں دیا، جن کی قیمت 500 ارب ڈالر سے لے کر 1 ٹریلین ڈالر تک لگائی گئی ہے. پاکستان پر قرضہ یاد رکھیے گا 40 ارب ڈالر کا ہے. صرف 40 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. 200 ارب ڈالر کے سونے کے ذخائر ہیں اور کاپر کے ذخائر ہیں. 700 800 900 ارب ڈالر کے کوئلے کے ذخائر ہیں. اربوں ڈالر کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں. تیل اور گیس کے ذخائر کو بلوچستان میں ایکسپلائٹ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ امریکن، افغان اور انڈین بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. اگین لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پہلے آ گیا جو بات کی گئی تھی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹرز آئے ہیں ان میں اکثر انتہائی مشکوک لوگ ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی جو فائنانس منسٹر تھے، اس کے بعد آنے والے فائنانس منسٹرز میں بھی. یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر کے سامنے اپنا آرگومنٹ دیا تھا فائنانس منسٹری لینے سے پہلے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا مجھے خزائن الارض پہ ذمہ دار بنا دیجئے، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے، کیونکہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں، میں جاننے والا بھی ہوں. یہ دونوں ایٹریبیوٹ چاہیے ہوتے ہیں. آپ اپنا کام بھی جانتے ہیں اور امانت میں خیانت بھی نہ کریں. اور انہوں نے بھی فائنانس منسٹری لی تھی، کیونکہ فائنانس منسٹری لینے کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے فوڈ سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی اور سٹیبلٹی اتنی بڑی مصر میں قائم کی کہ چند دنوں کے بعد مصر پورے ریجن میں غلہ تقسیم کر رہا تھا اور سب سے خوشحال ملک تھا. یہ صرف فائنانس منسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایک فائنانس منسٹر ایسا آ جائے جو ملک کے پیسے اور معاملات کو ٹھیک کرے. اس لیے ہمارے دشمن فائنانس منسٹر یا کسی احمق کو لگاتے ہیں اس ملک میں، یا ایک آؤٹ رائٹ غدار اور خائن کو لگاتے ہیں. اس ملک کی آبرو بیچنے میں ہمیشہ فائنانس منسٹرز کا بڑا رول رہا ہے. یا احمق لوگ آئے ہیں جو کام نہیں جانتے، سنسیئر بھی ہوں گے تو کام نہیں جانتے. دیکھیے حفیظ اور علیم دونوں ہونا شرط ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو علیم تو ہوتے ہیں حفیظ نہیں ہوتے، وہ حفیظ ہوتے ہیں علیم نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس ملک میں جو اصل اسٹریٹجک ذخائر تھے معدنیات کے، وہ ایسے ذخائر تھے جو تیل اور گیس کے، ایسے ذخائر تھے کوئلے کے، ایسے ذخائر تھے جو سونے اور چاندی اور کاپر اور گولڈ کے، ان کو کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. لہذا اور ملک میں انڈسٹریز ایسی لگائی گئیں، پاور پلانٹس ایسے لگائے گئے کہ جو فرنس آئل پہ، ڈیزل پہ، پیٹرول پہ چلتے ہوں. یعنی یہ ملک جو پیٹرول پیدا نہیں کرتا اس وقت، اور جو ملک کے اپنے اندر تیل اور گیس کے ذخائر تھے، وہاں پہ دہشت گردی کی مہم جاری کروا کے ان کو فورس میجور میں پورا بلوچستان کا وہ علاقہ جہاں تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہاں کھدائی نہیں ہو سکتی، اس لیے اور ہم مجبور ہیں کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں.
یہ سب کا سب ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے. ہمارے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. وسائل کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے فضل سے اتنے وسائل، صرف ان 2-3 ایلیمنٹس کی ہم نے بات کی ہے، اتنے ہیں کہ ہماری 7 نسلیں کھا سکتی ہیں اور یہ کبھی کم نہیں ہوں گے. لہذا وسائل از ناٹ این ایشو. ہم سے کوئی وسائل کی بات نہ کرے کہ اس میں وسائل ہے نہیں. جہاں تک غلہ پیدا کرنے کے تعلق ہے، پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے 5 گنا بڑا ہے، حالانکہ ہم روس سے 10 گنا چھوٹے ملک ہیں. دنیا کے جتنے بڑے بڑے غلے ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اگر پاکستان کا نمبر نکالا جائے دنیا میں تو دنیا کے 200 ممالک میں ہم پہلے 5 میں ہیں. ہر چیز میں، پھل میں، گندم میں، غلے میں، فصلوں میں اللہ کے فضل سے اس قدر فراوانی ہے ہمارے پاس. اس کے باوجود حال اب اس ملک کا ان لوگوں نے یہ کر دیا ہے، ظالموں نے، کہ اس ملک میں لوگ بھوک سے خودکشی کرتے پھر رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے دیا نہیں ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارے حکمران خائن ہیں، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ ناپاک اور پلیت لوگ ہیں، اس لیے دیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ایجنڈے پر بھیجے جاتے ہیں یہاں، اس لیے کہ اس مسلمان ملک کو، جو عالم اسلام کی آخری آبرو ہے، جو عالم اسلام کا آخری دفاع ہے، اس کو تباہ کرنا ہے. اس لیے، ورنہ وسائل کی کمی نہیں. سب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ذرا صاحب، ابھی آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی کہ پاکستان میں بے پناہ وسائل موجود ہیں، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر بھی پاکستان میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بات ہم نے آپ سے کہی کہ بنیادی طور پر مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، خیانت ہے، احمقانہ حرکتیں ہیں حکومتوں کی، جس کی وجہ سے اور اپنی ہی قوم کو نوچنا، لوٹنا، ٹیکسز لگانا ان پر، خیانت ہے. اب ہم آپ کو کچھ سٹیپس بتانا چاہیں گے. اگر یہ حکومت سنسیئر ہے یا کوئی بھی آنے والی حکومت جو سنسیئر ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو یہ سٹیپس لینے پڑیں گے. نمبر 1، مکمل طور پر بین لگا دیجئے تمام فوڈ سٹاکس کی ایکسپورٹ پر. پاکستان کو اس وقت ہر حال میں اپنا غلہ، اپنی گندم، اپنا چاول اپنے ملک کے اندر سنبھال کے رکھنا ہے. ہم نے پوری دنیا میں قحط برپا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں غلے کی کمی آنے والی ہے، آ چکی ہے. پوری دنیا میں رائٹس ہو رہے ہیں فوڈ اور خوراک اور راشن کے لیے. دیکھیے، ہم بار بار مثال آپ کو یوسف علیہ السلام کے مصر کی دیں گے. وہاں بھی بادشاہ وقت کو ایک خواب دکھایا گیا تھا جس میں اس کو وارن کیا گیا تھا کہ 7 سال جو غلہ ہوگا اس کو سنبھال کے رکھ لو، آگے آنے والے 7 سال قحط کے آنے والے ہیں. اور پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک حفیظ اور علیم وجود کو اللہ نے بھیجا جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ جب خیر چاہے گا اس قوم کی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس قوم کی خیر چاہتا ہے، ورنہ یہ باتیں باہر نہ نکلتی. اس وقت سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرح، اس وقت کی طرح ہم کئی برس تک اپنا غلہ ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں. ہر حال میں کوئی غلہ ایکسپورٹ اس ملک سے نہیں ہوگا. اب سنبھال کے رکھیے، اس کو جمع کیجئے، اس کے سٹوریجز بنائیے، اس کا ذخیرہ کیجئے، کیونکہ اپنی قوم کو بھی کھلانا ہے اور وہ وقت قریب ہوگا کہ شاید ہمیں مسلمان ممالک کو، دوسروں کو بھی، اپنے بھائیوں کو کھلانا پڑے جو بیچارے تکلیف میں آنے والے ہیں. نمبر 2، اس ملک میں آبی ذخیرے بنائیے. ہم پھر ایمفسائز کریں گے، اس حکومت نے آنے کے بعد کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ترک کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس کے بدلے وہ کون سا ڈیم بنانے جا رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ اس کے بدلے کون سی واٹر اسٹریٹجی بلڈ ہوگی کہ پاکستان میں اگلے چند سالوں میں پانی کی تکلیف نہ ہو، جبکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ قحط پڑنے والا ہے، جبکہ ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ہمارا پانی بند کر رہا ہے. ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ کارزائی حکومت رہے کابل پر ڈیم بنا کے ہمارا پانی بند کر رہی ہے. ہر شخص کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک قحط پڑنے والا ہے پانی کا. پانی کے ذخیروں کی ہمیں ضرورت ہے. نمبر 2، کالا باغ ڈیم، بھاشا ڈیم، دیامیر ڈیم، جو مرضی ڈیم بن سکتے ہیں وہ وار فوٹنگز پہ بنانے پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو میک ڈیم واٹر ریزروائرز. چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی، بڑے ڈیم بھی، چاہے جو ایگزسٹنگ دریا ہیں آپ کے، ان کے اندر ڈریجنگ کر کے، کھدائی کر کے ان کی گہرائی کو بڑھا دیجیے تاکہ پانی کا ذخیرہ ان میں، اسٹوریج ان میں زیادہ ہو جائے. لیکن وہ ٹیمپرری ارینجمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ملک کے لیے بڑے بڑے پانی کا ذخیرے جو ہمیں ضرورت ہے وہ ڈیم بنانے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. پہلی بات فوڈ ایکسپورٹس بین کر دیجئے. دوسری بات پاگلوں کی طرح لگ جائیے ڈیم بنانے پہ، پانی کا ذخیرہ جمع کرنا ہے ہم نے. نمبر 3، تمام وہ زمینیں جن پر کاشت کی جا سکتی ہے ان کو کاشت کیجئے. کوئی زمین اس ملک میں ایسی نہ ہو جو کاشت کرنے کے قابل. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شرعی احکامات کہ جو شخص اپنی زمین کاشت نہیں کرے گا 3 سال، وہ اس سے لے لی جائے گی. وہ زمین کہ جو حکومت وقت کی سرکاری زمین خالی پڑی ہوئی ہے، چاہے اس کو آپ برانی کاشت کریں، کاشت کرنے کے لیے دے دیں لوگوں کو. کسی جگہ کوئی زمین ایسی نہ ہو کہ جو خالی پڑی ہوئی ہو.
پانی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا، بارشیں بھی ہوتی ہیں اس ملک میں، ہزاروں ایکڑ زمین ایسی ہے کہ جہاں نہری پانی بھی ہے، ٹیوب ویل کا بھی ہے، بارش بھی ہوتی ہے، لیکن نیچے کوئی کاشت لگی بھی نہیں ہوتی، اس کو کاشت کیجئے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، لازمن کرو اس کو، اور ایسی فصلیں بھی لگائی جا سکتی ہیں جو کم پانی استعمال کرتی ہیں، پھلوں کے درخت لگائے جا سکتے ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو کیے جائیں۔ نمبر 3 جو بات ہم ایمفسائز کر رہے ہیں، ایگریکلچر پروڈیوس بڑھائیے، کاشت کرنی ہے۔ نمبر 4 ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے، سرکاری طور پر یہ سبق ہم چین سے سیکھ سکتے ہیں اور ایسے کئی ممالک سے سیکھ سکتے ہیں جہاں کلیکٹو فارمنگ ہوتی ہے۔ چین میں تو ان کی مسلح افواج باقاعدہ فارمنگ ڈویژنز بنے ہوئے ہیں، فارمنگ بریگیڈز ہیں، ایسی ایسی کورز بنی ہوئی ہیں جن کا کام صرف فارمنگ کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، کاشتکاری کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بڑے بڑے جوائنٹ وینچرز ایگریکلچر کے شروع کیے جا سکتے ہیں، ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے دیوانوں کی طرح اپنے پروڈکٹ کو بڑھانا ہے، ہم نے میکنائزڈ فارمنگ کرنی ہے، جب اتنے بڑے بڑے فارمز ہوں گے تو میکنائزڈ فارمنگ ہو سکتی ہے۔ جاپان ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اپنے غلے کی پیداوار وہ خود پیدا کرتا ہے۔ جاپان کی جو پر ایکڑ غلے کی پروڈیوس ہے پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہے، حالانکہ ہماری زمین، ہمارا ایگریکلچر، ہمارا پانی، ہماری فصلیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم سائنٹیفک فارمنگ نہیں کرتے، سائنٹیفک کاشتکاری نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ہر سال پر ایکڑ پروڈیوس کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو ملک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، جو اچھا فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، جو انویسٹ کرتے ہیں اپنی ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر، پاکستان سے 10 گنا زیادہ پروڈیوس پیدا کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ جیسا چھوٹا ملک جو ہے پاکستان سے زیادہ ڈیری پروڈیوس کرتا ہے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ڈیری پروڈیوس، جانور، دودھ، پنیر، مکھن، چھوٹا سا ملک ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک ہم سے 10 گنا زیادہ پروڈیوس دیتے ہیں۔ ہالینڈ ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس، کوئی زمین نہیں ہے اس کے پاس، اس کے باوجود پوری دنیا میں وہ ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے سائنٹیفک فارمنگ کے نتیجے میں۔ تو ہم نے ایگریکلچر فارمنگ، ڈیری فارمنگ، پولٹری فارمنگ، ہمارے پاس نہروں کا اتنا بڑا نظام ہے، ہمیں فش فارمنگ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ فش فارمنگ کے طریقے کیج فارمنگ میں ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے پنجرے بنا کے اس کے اندر مچھلی پالی جاتی ہے، جو پورا پنجرا نہر میں ڈبو دیا جاتا ہے، اس سے مچھلی پکڑنے کی تکلیف نہیں ہوتی، بعد میں وہ مچھلی کے بچے وہی گرو کرتے ہیں، اور پھر جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو پورا پنجرا باہر نکال لیتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ کیج فارمنگ ہوتی ہے، جہاں تھوڑا سا ایک جھیل بھی ہو، ذرا سی نہر ہو، وہاں کیج فارمنگ کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، ان نہروں میں ہم کیج فارمنگ نہیں کرتے۔ ہمیں ہر صورت میں اپنی ایگریکلچر پروڈیوس، ہمارے پاس جو جانور ہیں، جو دودھ پلانے والی گائیں اور دینے والی گائیں اور بھینسیں ہیں، ان کے پاس فیڈ نہیں ہے، کوئی پراپر فیڈ ملز نہیں لگی ہوئی ہوتی۔ ایسی فیڈ ملز بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ان کا کھانا ایسا سائنٹیفک بنیادوں پر تیار کریں کہ جو ہمارے جانور زیادہ دودھ دیں۔ ہماری بھینس جتنا دودھ دیتی ہے، ہالینڈ کی بھینس 10 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے اس سے۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جو وار فوٹنگز پہ حکومت وقت کو آج سے شروع کرنے۔ یاد رکھیے بہت بڑا قحط برپا ہونے والا ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں قحط شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے وہ تمام سٹیپس ڈسکس کیے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہولناک جنگ ہم پر بھوک اور پیاس کی بھی مسلط کی جا رہی ہے جب ہم پہ دشمن حملہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ چند سٹیپس ہیں، ابھی ہم آگے سٹیپس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ڈرپ اریگیشن، پانی کی جہاں کمی ہوتی ہے وہاں ڈرپ اریگیشن کی جاتی ہے، یعنی وہاں پانی کے قطرے قطرے کے ذریعے پائپ بچھا کے، یہ اگین کارپوریٹ فارمز میں ہو سکتا ہے جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوں، وہاں پہ ڈرپ اریگیشن کا سسٹم، تاکہ بہت تھوڑا پانی بہت بڑے بڑے فارمز کو سیراب کر سکے۔ یہ تمام سائنٹیفک بنیادوں پہ اپنی پوری ایگریکلچر کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا فارمر تکلیف میں ہے، ہمارا کسان تکلیف میں ہے، ہمیں اپنے دوسری جگہوں سے خرچے کم کر کے اپنے فارمرز کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فارمر خوشحال ہو۔ اس کی ان پٹ اتنی بڑھ چکی ہے اس وقت، بجلی کی، فرٹیلائزر کی، کھاد کی، ٹرانسپورٹ کی، پیٹرول کی، کہ وہ بیچارہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا، ملک کو کیا پالے گا۔ بہت سارے معاملات اور ہیں، ہم پورے سٹیپس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ یہ چند سٹیپس ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم نے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں حکومت وقت کو بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر یہ سٹیپ نہیں لیں گے اللہ نہ کرے اس ملک کو تکلیف ہو جائے گی۔ جیسا آج آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں بتائیں جو کہ ہمارے لیے واقعی ایک لمحہ فکریہ ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت وقت بھی ان پر غور کرے گی۔ خواتین و حضرات، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔